अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरानी लम्हात। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत करे, फजल करे, अपने नेक बंदों में शामिल करे, आमीन। आज हम जो है ना कंटिन्यू करेंगे जो औलिया कराम के बारे में हमने कल पढ़ा था, जिनका नाम है हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह। तो उनके हालात ज़िंदगी के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल हम काफ़ी लंबा चौड़ा इनके बारे में लिखा गया है, तो हम आज इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो चलें जी, अल्लाह ताला के बरकत नाम से हम शुरू करते हैं, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का जिक्र है कि आपने एक दरवेश को देखा कि वो एक दरवेश की शिकायत करता था। आप फरमाते हैं, मैंने इसे कहा कि तूने दरवेशी बेफ़ायदा इख्तियार की है और मुफ्त खरीदी है। इसने जवाब में कहा, क्या कोई दरवेशी को भी खरीद सकता है? आपने फरमाया, मुझे देखो जिसने दरवेशी को मुल्क बल्ख के एवज में खरीदा है, लेकिन तब भी इस सौदे में मुझे ही फ़ायदा है, क्योंकि यह बमुकाबले इस नहायत कीमती चीज़ है। एक शख्स आपकी खिदमत में 1000 दिरहम लाया और आपसे कबूल करने को कहा। आपने फरमाया, मैंने दरवेशों से भी कभी कुछ नहीं लिया। इसने कहा, मैं अमीर हूँ। आपने फरमाया, जिस कदर रुपया तेरे पास मौजूद है, क्या तुझको इससे ज़्यादा की ज़रूरत है? इसने कहा, हाँ मुझे ज़रूरत है। आपने फरमाया, जब तेरी ये हालत है तो फ़कीरों का सरदार है, और ये जो कुछ तू लेकर आया है इसे वापस ले जा। ये फकीरी भी नहीं बल्कि ये तो नगरी का दर्जा है। जब आप पर कोई वारदात गैबी होती तो आप फरमाया करते कि दुनिया के बादशाह कहाँ हैं, वो आए और देखें कि ये क्या कारोबार है, ताकि वो अपने मुल्क से शर्म करें। और फरमाया, जो शख्स शहवत का तलब हो वो सच्चा नहीं। फरमाया, हक ताला के साथ इखलास नियत से है। फरमाया, जिस शख्स का दिल 3 हालतों में हाजिर ना हो तो इस बात की निशानी है कि इस पर दरवाज़ा बंद किया जा चुका है। एक कुरान शरीफ से पढ़ने की हालत में, दूसरे नमाज की हालत में, और तीसरी जिक्र की हालत में। और फरमाया, आरफ की निशानी ये है वो अक्सर तफक्कर करे, हर शय से दरस इबरत ले, अमूमन खुदा ताला की तौसीफ व सुना करे, सबसे ज़्यादा इसका अमल अतायत इलाही हो, हमेशा हक ताला की कुदरतों और संतों पर गौर करता रहे। आपने फरमाया कि मुझे रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ मिला। इस पर लिखा था कि इसे लटा कर पढ़ो। इसको उल्टा कर पढ़ा तो लिखा था कि जब तू इसे अमल हो सकता है तो जो कुछ तुझे मालूम है इस पर क्यों अमल नहीं। मतलब कि अगर हम कर सकते हैं जो, तो वो क्यों नहीं हम करते। मतलब कि अल्लाह ताला ने अगर हमें बताया कि ये जन्नत है, ये दोज़ख है, ये सही है, ये गलत है, और हम में हिम्मत है कि हम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम करते। फिर किस होता हुक्म हुआ कि इसे मत पढ़ो, और फरमाया, कल क़यामत को मैदान में वही अमल ज्यादा भारी होगा जो आज तुझे ग्रां मालूम होता है। फरमाया कि 3 हजाबों के उठ जाने से सालक के दिल पर दौलत कुशादा होता है। एक ये कि दोनों जहां के बादशाहत लेकर भी खुश ना हो, दूसरा अगर इससे कब्ज कर लें तो गमगीन ना हो, क्योंकि इसको खुश होना इसके हरीस होने की दलील है, और इसका गमगीन होना गुस्से का निशान है, और यह कमीना होने की दलील है। आप फरमाते हैं, मैंने एक मुतवक्किल से पूछा, आप कहां से खाते हैं? इसने कहा, मैं नहीं जानता, खुदा से पूछो। ऐसे लग़वियात से मुझे क्या सरोकार है, वो देता है मैं खाता हूँ। आप फरमाते हैं, मैंने एक गुलाम खरीदा। इससे पूछा, तेरा क्या नाम है? इसने कहा, जिस नाम से आप पुकारे। मैंने पूछा, क्या खाएगा? इसने कहा, जो आप खिलाएंगे। मैंने पूछा, क्या पहनोगे? इसने कहा, जो आप पहनाएंगे। मैंने पूछा, क्या चाहता है? इसने कहा, जो आपकी मर्जी हो। बंदे को अपने राय से क्या सरोकार। मैंने अपने दिल में कहा, अगर यूं ही मैं खुदा का ताबा फरमा बंदा होता तो क्या ही अच्छा होता। आप कभी चोजानू ना बैठते। लोगों ने सब पूछा,
آپ نے فرمایا ایک بار میں چوزانو بیٹھا تھا، آواز سنی اے ابراہیم بن ادہم، کیا مالک کے سامنے مملوک اسی طرح بیٹھتے ہیں؟ اس دن سے میں نے چوزانو بیٹھنے سے توبہ کی ہے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ اوقات کس طرح گزارتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب نعمت پاتا ہوں شکر کی سواری پر سوار ہو کر اس کے سامنے جاتا ہوں، جب بندگی ظاہر ہوتی ہے اخلاص کی سواری پر سوار ہو کر اس کے سامنے جاتا ہوں، اور جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو توبہ استغفار کی سواری پر سوار ہو کر اس کے سامنے جاتا ہوں۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ دلوں پر اللہ سے کیوں پردہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جسے خدا دشمن جانتا ہے دل اس کو دوست رکھتا ہے اور آخرت کی نعمتوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ کسی نے آپ سے وصیت چاہی، آپ نے فرمایا خالق کو دوست بنا اور مخلوق کو چھوڑ دے۔ دوسرے نے وصیت چاہی، آپ نے فرمایا بندے کو کھول اور کھلے کو بند کر۔ اس نے کہا میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا روپے کی الفت ترک کر اور تھیلی کا منہ کھول دے اور خیرات کر اور زبان کو بری باتوں سے بند کر۔ حضرت احمد خضریہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے حالت طواف میں ایک شخص سے کہا کہ جب تک تو نعمت اور عزت اور خواب اور تو انگری کا دروازہ اپنے اوپر بند کر کے محنت اور ذلت اور بیداری اور درویشی کا دروازہ نہ کھولے گا تب تک صالحین کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک شخص آپ سے نصیحت کا طالب ہوا، آپ نے فرمایا 6 خصلتیں اختیار کر۔ ایک یہ کہ جب اللہ کا گناہ کرے تو اس کی روزی نہ کھا۔ دوسرا جب گناہ کرنا چاہے تو اس کے ملک سے باہر نکل جا۔ تیسرا گناہ ایسی جگہ کر جہاں وہ نہ دیکھے۔ چوتھا قبض اور روح کے وقت ملک الموت سے تاخیر چاہ تاکہ تو توبہ کرے۔ پانچویں منکر نکیر کو قبر میں اپنے پاس نہ آنے دینا، اور چھٹے جب تو دوزخ میں بھیجا جائے تو نہ جانا۔ اس نے یہ سب باتیں سن کر کہا کہ ان میں کوئی امر بھی انسان نہیں کر سکتا، میں کیوں کروں گا؟ آپ نے فرمایا اگر یہ باتیں تو اس سے نہیں ہو سکتی تو گناہ نہ کر۔ اس نے آپ کے سامنے گناہوں سے توبہ کی اور مر گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کو جانتے ہو مگر اس کی بندگی نہیں کرتے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو پہچانتے ہو مگر اطاعت نہیں کرتے، اور اس کی نعمتیں کھاتے ہو مگر شکر نہیں کرتے، اور بہشت ملنے کا اور دوزخ سے بچنے کا سامان نہیں کرتے، اور شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے عداوت نہیں کرتے، جانتے ہو کہ موت آنی ہے مگر اس کا سامان نہیں کرتے، اور والدین کو قبر میں دفن کرتے ہو مگر اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے، اور جانتے ہو کہ مجھ میں بھی عیب ہے مگر دوسروں کے عیب جوئی کرتے ہو، اور ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مطلب کہ ہم سب میں عیب ہیں اور ہم دوسروں کے ہی عیب جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں اور ان کو ٹونٹ مارتے ہیں اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں مجمع میں، مطلب ہر جگہ ہم بیک بائٹنگ ہی کرتے ہیں۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا جو شخص بھوکا ہو تو کیا کرے؟ آپ نے کہا صبر کرے یہاں تک کہ مر جائے اور خون بہا قاتل پر ہو۔ لوگوں نے کہا آج کل گوشت مہنگا ہے، آپ نے فرمایا ہمیں خریدنا چاہیے خود ہی سستا ہو جائے گا۔ کسی نے آپ کی دعوت کی ایک شخص کا انتظار تھا، لوگوں نے کہا وہ نہ آئے گا، وہ بڑا بد مزاج ہے۔ آپ نے فرمایا قاعدہ ہے کہ پہلے روٹی کھاتے ہیں پھر گوشت، تم لوگوں نے پہلے ہی گوشت کھا لیا یعنی غیبت کی۔ ایک بار آپ پھٹے کپڑے پہنے ہوئے حمام میں جانے لگے، لوگوں نے روکا، آپ جذبے میں آ کر فرمانے لگے جب مفلس کو شیطان کے گھر جانے نہیں دیتے تو اللہ کے گھر میں انسان بغیر بندگی کیے ہوئے کیسے جانے پائے گا؟ اللہ اکبر، اس میں بہت ہی ڈیپ میسج ہے اس میں۔ سفر حج میں ایک دن آپ نے فاقہ کر کے بسر کی، شیطان نے آ کر کہا کہ بلخ کی سلطنت چھوڑ کر تمہیں یہ ملا کر بھوکے پیاسے حج کو جا رہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو نے دشمن کو دوست پر مقرر کیا ہے، حکم ہوا تمہاری جیب میں جو کچھ ہے اسے پھینک دو تو غیب تم پر ظاہر ہو،
میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس میں کچھ چاندی تھی جو بولے سے پڑی رہ گئی تھی، میں نے پھینک دی، شیطان بھاگ گیا اور غیبی قوت مجھے مل گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام کو خواب میں ایک کتاب ہاتھ میں لیے دیکھا، دریافت کیا یہ کتاب کیوں لیے ہو؟ وہ کہنے لگے اس میں اللہ کے دوستوں کے نام لکھتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ اس میں میرا نام بھی لکھو گے؟ انہوں نے کہا تو خدا کا دوست نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا کے دوستوں کا تو دوست ہوں۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہا حکم الہی ہے کہ پہلے تیرا نام لکھوں پھر دوسروں کا، کیونکہ اس راہ میں امید نا امیدی سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بار آپ جنگل میں جا رہے تھے، ایک سپاہی نے آپ سے پوچھا تو کون ہے؟ آپ نے کہا ایک بندہ ہوں۔ اس نے پوچھا اب آبادی کدھر ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ پھر آپ کے گلے میں رسی ڈال کر مارتا ہوا آبادی میں لایا۔ آبادی میں اس سے لوگوں نے کہا تم نے کیا غضب کیا، یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ہے۔ وہ معذرت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ حال کر کے مجھے بہشت کا مستحق کر دیا، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو بھی بہشت پائے۔ ایک بزرگ نے جنتیوں کو خواب میں دیکھا کہ آستینوں میں موتی بھرے ہوئے ہیں۔ اس بزرگ نے سبب پوچھا، سب نے کہا کہ ایک نادان نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کا سر پھوڑا ہے۔ ہمیں حکم ہوا ہے کہ جب وہ جنت میں آئے تو ان پر یہ موتی نچھاور کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ مست کو آپ نے دیکھا کہ اس کا منہ لتھڑا ہوا ہے، آپ نے دھو دیا اور فرمایا کہ جس منہ سے خدا کا ذکر ہوتا ہو اسے اس حالت میں نہیں رہنا چاہیے، مطلب کہ منہ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، پاکی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب وہ مست ہوشیار ہوا تو لوگوں نے اس سے واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے توبہ کی اور یاد الہی کرنے لگا۔ خواب میں دیکھا کہ موکلان قضاء و قدر کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے واسطے اس کا منہ دھویا، اللہ نے تمہارا دل دھویا۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد مبارک صوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر بیت المقدس میں تھا۔ ایک بیابان میں دوپہر کے وقت ایک انار کے نیچے بیٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس درخت سے آواز آئی، میں نے آپ سے کہا آپ سنتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے 2 انار اس میں سے توڑے، ایک خود کھایا ایک مجھے دیا۔ وہ درخت چھوٹا تھا اور اس کا انار کھٹا تھا۔ جب ہم بیت المقدس سے واپس آئے تو دیکھا کہ درخت بہت بڑا اور خوشنما ہو گیا اور اس کا انار میٹھا ہو گیا تھا۔ اسی برکت کی وجہ سے لوگوں نے اس درخت کا نام رمان العابدین رکھ دیا اور بزرگ لوگ اس کے سائے میں بیٹھا ہو گیا تھا۔ آپ نے ایک بزرگ سے ایک پہاڑ پر باتیں کر رہے تھے۔ ان بزرگ نے پوچھا مرد حق کے کمال کی کیا پہچان ہے؟ آپ نے کہا اگر پہاڑ سے کہے چل تو چلنے لگے، پہاڑ فوراً چلنے لگا۔ آپ نے پہاڑ سے کہا میں نے تو اسے چلنے کو نہیں کہا تھا بلکہ ایک مثال دی تھی، پہاڑ رک گیا۔ ایک بزرگ آپ کے ساتھ کشتی میں تھے، یکایک طوفان آیا، لوگوں نے ڈوبنے کا خوف ہوا۔ غیب سے آواز آئی ڈوبنے کا خوف نہ کرو کیونکہ تمہارے ساتھ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کشتی پر ہے۔ طوفان دور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار آپ کشتی پر سوار تھے، طوفان آیا، آپ نے قرآن کھول کر ہاتھ میں لیا اور کہنے لگے اے اللہ ہمارے ساتھ تیری کتاب ہے، اگر ہم ڈوبے تو یہ بھی ڈوبے گی۔ طوفان سے آواز آئی ہم ایسا نہ کریں گے۔ آخر زمانے میں تحقیق نہیں ہوئی کہ آپ نے کہاں انتقال کیا، اس لیے کہ آپ گم ہو گئے تھے۔ بعد بغداد میں بادشاہ میں حضرت لوط علیہ السلام کے مزار کے پاس آپ کی قبر کہتے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد ندائے غیبی اہل عالم نے سنی کہ آج دنیا کے امان نے وفات پائی۔ لوگوں کو یہ سن کر تعجب ہوا، پھر آپ کی وفات کی خبر سنی۔ اللہ رب العزت کی اتنی رحمتیں ہوں آپ پر کہ ان کا شمار نہ کیا جائے، اور امت محمدیہ کی طرف سے سلام ہو آپ پر، آمین۔ یہ تھی جی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی، جو اولیاء کرام میں سے تھے۔ اور اللہ اکبر، اتنی زیادہ نصیحتیں ہمیں ملتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہو نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کریے گا، نادان ہوں، بے سمجھ ہوں، میرے لیے دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور میں آپ کے لیے کروں گا، آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرو، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کریں، اور ہمارے جو گناہ ہیں صغیرہ کبیرہ وہ معاف فرمائے، آمین۔ تو خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ آج اختتام ہوا جی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی جو حالات زندگی تھا، تو انشاءاللہ کل میں حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں ایک نیو چیپٹر کے ساتھ، نیو اولیاء کرام کی حالات زندگی کے ساتھ۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ بشرط زندگی کل۔ اللہ حافظ۔